सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है, जिसके बाद अब ये शरह 12% पर आ गई है। गुज़श्ता साल अप्रैल से अब तक ये छठी मरतबा है कि शरह सूद में कमी की गई है, जो मुल्की मईशत के लिए बहुत खुशाइंद पेश रखता है। लेकिन दूसरी जानिब शरह सूद में कमी के ऐलान ने स्टॉक मार्केट में तेज़ी को मंदी में तब्दील कर दिया है और मार्केट 1369 पॉइंट गिर गई है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी माहिरीन से जानेंगे, जबकि हकीकत ये है कि बुलंद शरह सूद को सनती और कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट समझा जाता है और इसमें मुसलसल कमी से उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत को शफा मिलेगी। अगर हम खित्ते के नाजरीन दीगर ममालिक का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शरह सूद अब भी ज़्यादा है। भारत में ये शरह 6.5%, श्रीलंका में 8%, नेपाल में 6.5% और बांग्लादेश में 10% है। पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बात यह है कि हुकूमत शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने के लिए पुरज़म है, लेकिन हालातों वाक़यात को अगर हम देखें तो शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना हुकूमत के लिए आसान नहीं। इसके लिए अब भी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक माशी आशारिये मस्बत हैं, अफरात ज़र में नुमायाँ कमी आई है। मई 2023 में ये 38% थी, जो दिसंबर 2024 में 4.1% पर आ गई है। लेकिन मुस्तकबिल में अफरात ज़र की शरह आलमी अजनास की कीमतों और मुल्की महसूलात के इजाफी इक़दाम से मुतासिर हो सकती है। इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, और ये सवाल बड़ा अहम जिसका मुझ समेत हर पाकिस्तानी जवाब जानना चाहता है, वो ये कि जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, इसमें कमी कम होगी या नहीं होगी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ हमें मियाँ जाहिद हुसैन साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मईशत को जानते हैं, इनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ मियाँ साहब, ये जो पॉलिसी रेट है इसका 12% पर आना आप समझते हैं सफिशेंट है? क्योंकि वज़ीर आज़म तो कई बार कहते हैं कि उनकी बस में हो तो वो मज़ीद इसमें कमी कर सकें। गुंजाइश थी इस बार हालातों वाक़यात को देखते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो पॉलिसी रेट 12% कल अनाउंस किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के जो अशारिये है वो है 4%। तो इस एतबार से तकरीबन 6-7% अगर इसको शरह को रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको 7% करते हैं इंस्टेड ऑफ 12%, तो 5% अभी उसमें गुंजाइश थी कम रेट करने की। लेकिन वो स्टेट बैंक कर इसलिए नहीं रहा कि वो बहुत एहतियात के साथ चलना चाह रहे हैं कि ताकि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट फिर बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि इस वक्त सरप्लस, और काफी कई सालों के बाद इस वक्त ये करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में आया है। और यही वजह थी कि हमें कशकोल लेकर IMF और दूसरी सब जगहों पे आना जाना पड़ा, क्योंकि हमें हर साल यानी खान साहब के दौर में तकरीबन $18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कहते हैं कि जी 5.8% पे या 6% पे हमारी ग्रोथ जा रही थी। तो ग्रोथ इसी वजह से जा रही थी कि साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी $18 अरब में था। उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आई और उन्होंने उसमें कोशिश की तो वो फिर $10 अरब पे आया, फिर उसके बाद और कम हुआ और अब वो आगे सरप्लस हो गया। और यही इस्लाहात की वजह और IMF के प्रोग्राम के जाने की वजह से हमें अब जो इंटरनेशनल लोन जो है वो कम रेटों पे मिल रहे हैं। तो ये उसकी बुनियादी वजह है और इसी पॉलिसी को स्टेट बैंक कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा है और उसकी वजह से हम इनकॉम्पिटिटिव हैं। जैसे कि भी आपने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश में जो मार्कअप रेट है या पॉलिसी रेट है वो हमसे खासे कम है, इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है। इसी तरीके से उनकी बिजली की रेट कीमतें भी उनके यहाँ कम है, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें मिलकर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खासी ज्यादा होती है और हम उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो ये इश्यूज है और इसी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स का जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने $60 बिलियन का रखा था टारगेट, और हम एज एक्सपेक्टेशन हम समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल $100 बिलियन का है। तो उसमें भी बड़ी रुकावट यही है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो कि पहले ज्यादा थी अब खासी कम हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, और उसके साथ साथ मार्केट का ज्यादा होना है। आल्दो कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 10% इंक्रीज हुई है और इस साल तो करते हैं वो एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत को $3 अरब ज्यादा होगी, और साथ हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है
وہ بھی اس سال کوئی 5-6 ارب ڈالر بڑھے گی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس کوئی 8-9 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر کے قریب رقم اویلیبل ہوگی جو ہم اپنی جو قرضے ہیں جو 24 ارب ڈالر ہم نے ہر سال پے کرنے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں تو پھر ہم سعودی عرب اور چین اور سب سے منت ترلا کرتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھیں. تو اگر ہمارے 8-10 ارب ڈالر خود اپنے ہی ہم جنریٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں وہ جو 24 ارب ڈالر ہر سال رول کرنے پڑتے ہیں تو وہ اس کی بجائے 10 ارب ڈالر کرنے پڑیں گے. تو یہ تھوڑی سی اس میں گنجائش تو پیدا ہو رہی ہے, معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور اس پہ صوبائی سطح پر چونکہ آج آپ کے بلاول صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹیک لوں گی. لیکن میں یہ پہلے احتشام صاحب کو بھی شامل گفتگو کر رہے تھے. احتشام صاحب یہ جو ابھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کی جو خبر ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کراس سبسڈی جو ہے اس کو مکمل ختم کرنے کا کہہ دیا ہے, ختم کرنے کی تجویز جو تھی اور ان کو ریلیف فراہم کرنے کی جو تجویز تھی گورنمنٹ کی جانب سے IMF نے اس کو مسترد کر دیا. اب بیسکلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے یہ کراس سبسڈی کے ذریعے 300 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے خاندانوں کو سبسڈی فراہم کر رہا ہے, لیکن اب بھی یہ اس کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو IMF نے اس کا جواز پیش کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی خاص شعبے کو ریلیف دینے کی بجائے آپ جو آپ کا پاور سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر ہے, اس میں مجموعی طور پر ریفارمز کر لیں, اس پر کام کریں تاکہ معاملات بہتر ہوں. ہم نے دیکھیں ایک طرف حکومت تھوڑا سا ریلیف دیتی ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں معاملے کو تنگ کر دیتی ہے کراس سبسڈی. اب دیکھیں یہ ایک فائدے والی بات تھی جس سے آپ سرمایہ کاری اور انڈسٹریلائزیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق پڑ رہا تھا, کوئی بہتری کی طرف چیزیں جا رہی تھی. حکومت تو پھنس گئی ہے نا, کیونکہ IMF جس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے وہ تو ہر چیز پہ پابندی لگا رہا ہے, بیلٹ ٹائٹننگ, آسٹیریٹی میجر, انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے. ابھی دیکھیں اب انٹرسٹ ریٹ کی اگر 2 منٹ کے لیے اجازت دیں یہ 12% ہے, لیکن ہم نا آپ دیکھیں کہ یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا اگر خیبر کراچی انٹر بینک ریٹ کو بھی دیکھیں 4% کم از کم تو یہ 16% ہے. 16% میں کون آپ مجھے بتائیں بورو کرے گا, انڈسٹری لگائے گا. ایک ون آف دا میجر ریزن جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ گری ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی. حکومت سے توقع کی جا رہی تھی کہ 4 سے 5% تک آپ اس کو کم کر دیں گے. جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 38% سے آپ مہنگائی کو کم کر کے 4.1% پہ آپ دسمبر میں لے آئے ہیں تو کمپیٹیبلٹی بھی تو دیکھیں نا. مطلب اس طرح تب انٹرسٹ ریٹ کم ہونے چاہیے تھے, لیکن دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہے. اس میں ہم نے ایک جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے جو میرا کنسرن رہتا ہے ہمیشہ کہ آپ جب تک آپ انویسٹمنٹ کو لیور نہیں کریں گے. لیکن اب IMF نے ایک اچھی بات تو کی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو منع کر دیا کہ جی حکومت آپ سے بورو نہیں کرے گی, لیکن ساری کی ساری بورنگ کمرشل بینک سے ہو رہی ہے. اور کمرشل بینک جو ہے نا وہ ایڈمنٹ ہے, وہ لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ اس طرح دینے کے لیے تیار نہیں. اتنی شرائط رکھتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ان حالات میں یہ انویسٹمنٹ کرنا بڑا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, اور پھر یہ گریٹر انڈر ٹیکنگ جو آپ کہتے ہیں جی انڈسٹریلائزیشن ہو وہ نہیں ہو سکتی. ابھی کراس سبسڈی دیکھیں ہم نے یہ لمحہ فکری ہے میرا خیال ہے. اب یہ تھوڑا بہت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے چیزیں مینیج ہو رہی تھی اور وہ جس کو کہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ریلیف مل رہا تھا انڈسٹری کو, وہ اس پہ میرا خیال ہے بہت زیادہ زد پڑے گی. دوسری بات ہے ہم نہ دیکھیں گے جو مہنگائی کی آپ نے بات کی. آج میں سن رہا تھا اپنے فائنانس منسٹر صاحب کو, وہ انہیں تو میرا خیال ہے یہ جو اتنے زیادہ 45% تک لے گئے ہیں کیا کہتے ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پہ ٹیکس لگا دیا اور 10% سرچارج بھی شامل کریں تو یہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں تو نہ تو ان کو CVT دینا پڑتا ہے نہ ان کو سپر ٹیکس دینا پڑتا ہے. بھائی آپ CVT بھی لے لیں سپر ٹیکس بھی لے لیں, لیکن یہ 45% سے تو نیچے آئے نا. میرا خیال ہے یہ بہت زیادتی کی جا رہی. دوسرا ہم نے دیکھیں مہنگائی والی بات جو ہے, یہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہو تو پرائس اسٹیبلٹی تو کہیں اچیو کریں نا. آپ نے جب تک یہ ایک گریٹر گروتھ لیول آپ نے اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے مہنگائی ٹھیک ہے, اس میں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائس کا بھی مسئلہ ہے, اس میں انرجی ٹیرف بھی آتی ہیں, اس میں پیرشیبل فوڈ کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھئی جو حکومت کا کام ہے, حکومت صحیح معنوں میں اس مہنگائی کی رفتار بڑھنے کی کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی اس طرح کم نہیں ہو رہی. اس کے لیے حکومت کو میکنزم لانا پڑے گا. ادروائز لوگ کہیں گے یہ تو اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے, آپ نے کیا کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم کر دی, لیکن آج بھی چیزیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے حکومت کو زاہد صاحب کی آج میٹنگ بھی ہوئی ہے بلاول صاحب سے, IMF سے بات چیت کرنی ہوگی صوبائی سطح پر. اب یہ جو انڈسٹریز ہیں اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے زاہد صاحب کیا اس حوالے سے آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے, کیا امیدیں دلائی گئی ہیں؟ دیکھیں جی ہم نے ان کو اپنے مسائل بتائے ہیں جس میں انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, جس میں
गैस की कीमत के मसाइल हैं, अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं, क्योंकि गैस सिंध में पैदा होती है मगर यहाँ पे उसकी प्राइस भी ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हमने उनको बताए हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर के इश्यूज उन्हें बताए हैं, और वो सारी चीज़ें उन्होंने समझी है और सुनी है, और होपफुली वो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ उन्होंने वादा किया कि हम इसमें आपको रिलीफ देंगे, लॉ एंड ऑर्डर में भी और इस तरीके से प्रॉपर्टी सेक्टर में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्राइसिंग में। लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही है कि उनके पास स्पेस कम है। वो बातें तो कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं और कुछ ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके और उनको भी इस तरफ आमादा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर हम इकोनॉमी साइड पे देखें या प्राइसिंग साइड पे देखें तो ये सारा IMF के जेर तहत चल रहा है। इसमें सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर साहब वो कहा जाता है प्रोविंशियल टैक्सेस इतने ज़्यादा, आज भी कहते हैं सूबाई सतह पे कुछ 30 से 35 नए पुराने टैक्सेस हैं। ये भी तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मसला है ना कि फेडरल टैक्स के साथ साथ सूबाई टैक्स भी हैं, तो आप उनको कहें सूबाई हुकूमत उनमें ही कमी कर दे। नहीं, देखिए बात यह है कि टैक्सों में कमी करना तो हमारा इस वक्त कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस कम्युनिटी का। हम ये नहीं कह रहे कि आप टैक्सों में कमी करें, हम तो ये समझते हैं बल्कि कि टैक्सों में इजाफा होना चाहिए। टैक्सों में इजाफे से मुराद ये है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करवाएं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा तो ठीक नहीं है ना। की बात समझ लें कि इस वक्त जो ओवरऑल जो हमारा टैक्स बेस है वो होना चाहिए 17,000 अरब रुपए हमारी इकोनॉमी के साइज से, मगर हमारे यहाँ जो टैक्स दिया जाता है वो अभी 12,970 अरब रुपए, 13,000 अरब समझ लें का हमारा रेवेन्यू टारगेट है। तो हमारी कौम जो है, मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कौम की बात कर रहा हूँ कि हमारी कौम जो है 4,000 अरब रुपए अभी भी टैक्स कम दे रही है, और यही वजह है कि फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है, दूसरों के पास जाना पड़ता है। हमें टैक्स बेस को वसी करना चाहिए, और टैक्स बेस जब वसी होगा तो फिर जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर लोड कम होगा, और फिर ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाले जो मसाइल हैं ये फिर हल हो सकेंगे। क्योंकि इस वक्त हमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, वही महंगाई की असल वजह बनता है असल में, और गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है कि उस महंगाई को सस्टेन कर सके। तो ये असल में ओवरऑल ये पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की बात है। जहां भी आप बात कर रहे थे तो उसमें भी मैं ये गुजारिश करूं, ये आप नहीं समझते कि हुकूमत जिस तरह के मैयत लेती है FBR, आप देख लें कि 9 ट्रिलियन से आपने 13 ट्रिलियन तक आप चले गए बगैर किसी, जिसको कहते हैं होमवर्क के। आपने 40% टैक्स बढ़ा दिया बगैर किसी होमवर्क के। आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया, नए सेक्टर्स आपने नहीं दिए, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया आपने, प्रोफेशनल टैक्स तो नहीं बढ़ाया। आज आके कारोबारी लोग टैक्स दे रहे हैं या आप और मैं आमना में टैक्स दे रहे हैं? एग्जैक्टली जी, आप सही कह रहे हैं। इस चीज को हम बिल्कुल कंटेस्ट करते हैं, और हमारा आर्गूमेंट यही है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसी के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ लादा जाता है, और हमें टैक्स बेस को वसी करना चाहिए। अब टैक्स बेस को वसी करने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो शोबे हैं वो ये है कि एक तो रिटेल का शोबा है जो टैक्स नहीं देता, और दूसरा शोबा है एग्रीकल्चर का। तो इन दोनों शोबों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, और जो लोग अभी भी पिलफरेज कर रहे हैं या टैक्स अपना पूरा नहीं देते उनको भी करना चाहिए। लेकिन इसका एक हल जो है वो मैं समझता हूँ कि वो है डिजिटलाइजेशन में। जब आप पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लेंगे तो उससे फिर टैक्स ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। और अगर अभी हम जबरदस्ती टैक्स लेने शुरू करेंगे तो फिर वो हरासमेंट, कोस्टल मेजर, एब्सोल्युटली उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से काफी मामला बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में जारी इंसानी बहरान के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मुतनाज़ तजवीज़ सामने आई, जिसमें गजा की सफाई या तामीर नौ के नाम पर फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल कर उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने की बात की गई है। इस तजवीज़ को न सिर्फ फ़लस्तीनियों बल्कि हमास और दीगर अरब ममालिक की तरफ से सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। अरब कंट्रीज़ का ये कहना है कि ऐसी किसी भी नकल मकानी से ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और पहले से मौजूद कशीदगी में इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक इस तजवीज़ के पीछे फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से महरूम और बेघर करने का मनसूबा कार फरमा है। अमरीकी सदर की तजवीज़ और गज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हम देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की जो एक्सपर्ट हैं हुमा बकाई साहिबा, उन्होंने ज्वाइन किया। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आगाज़ करेंगे हुमा बकाई साहिबा आपसे। एक तो ये जो कहा जा रहा है कि
ٹیمپریریلی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ پرماننٹلی یہ ریلوکیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم سے لگ کیا رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو ٹرمپ صاحب نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کو امید ہے کہ جو ایجپشن یا جارڈینین حکام ہیں وہ ان کی بات مانیں گے. وہ کہتے ہیں ماضی میں ہم ان کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں، اس بار وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تو ان کی ایسی امید کیوں ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھا اس میں ٹرمپ نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اٹ کوڈ بی ٹیمپرری بٹ آلسو لانگ ٹرم. تو ٹو بگن ود کانورسیشن میں بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے، اور آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ کمپلیٹ ریجیکشن آئی ہے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے. یہ تو ایکسٹرنل ٹو مڈل ایسٹرن ریالٹی ہے نا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے ٹرمپ صاحب کا. ایجپٹ نے ریجیکٹ کیا ہے، جارڈن نے ریجیکٹ کیا ہے، پی ایل او نے ریجیکٹ کیا ہے، حماس نے ریجیکٹ کیا ہے. ان سم ویز سعودی عرب کا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، بٹ ان سم ویز عرب ورلڈ ہیز ریجیکٹڈ اٹ، کیونکہ دیکھیے یہ تو ایک بہت سٹل ایگزٹ ہے فرام ٹو اسٹیٹ سولوشن، اور اس بات کی انڈورسمنٹ ہے جو تقریباً 1.5 سال سے جب سے یہ جنگ روا ہے اسرائیل کر رہا ہے کہ ہم ہر فارم آف ریزسٹنس فرام دا غزہ اسٹرپ کو ختم کر دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پیس انیشیٹو آیا یا جو ایکسچینج آف ہوسٹیجز ہوا، یہ کیوں ہوا؟ جو وجہ ایکسپرٹس کو سمجھ میں آتی ہے یا جو سامنے ہمارے صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں. یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پشت پناہی سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پشت پناہی میں کیا فرق ہوگا؟ تو دو باتیں میں کہوں گی. جو سیز فائر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ کسی نے اسرائیل کو روکا نہیں ہے. اسرائیل کے اندر کے مسائل جو ہیں اس نے یہ نتیجہ ہمارے سامنے لایا ہے، کیونکہ جو کاسٹ آف وار جب پروہیبٹیو ہو جائے گی، اور یہ بات لکھ لیجئے، یہ جنگ اس وقت رکے گی جب یہ جنگ اسرائیل کے لیے قابل قبول یا قابل برداشت نہیں رہے گی. کریکٹ. اچھا، ایک اور چیز ہے جو سیز فائر، ہما صاحبہ سیز فائر اگریمنٹ ہوا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی یہ جو ریکنسٹرکشن کا ایک فیز تھا جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، تو کوئی ایسی شرط یا اس جانب اشارہ تھا کہ ان کو ریلوکیٹ کر دیا جائے گا؟ اور اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ حماس چونکہ ایک اسٹیک ہولڈر بھی تھا سیز فائر اگریمنٹ کا، تو انہوں نے حمایت کی ہوگی اس قسم کی کہ چلو ٹیمپریریلی ہم اس کو کر دیں؟ مجھے تو ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا بی بی. مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ آپ یہ بات سجیسٹ کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ جیسے ہی راستے کھلے ہیں بہت بڑی تعداد میں پیلسٹینینز جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے، ہم اسے بنا لیں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ 60 سے 70% ہے، لیکن جو اس کے حوالے سے سلوشن دیا جا رہا ہے وہ تو کمپلیٹ ایگزٹ فرام 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، جبکہ جو سلوشن دینے والا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ 15 ماہ بعد جب اتنی جانیں بھی دیں غزنس نے، پیلسٹینینز نے، اس کے بعد ٹرمپ صاحب کو یہ آئیڈیا کیوں آتا ہے کہ وہ کہا جائے کہ ایجپشنز جو ہیں یا جارڈینین ہیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کریں مزید تب تک کے لیے جب تک ریکنسٹرکشن نہیں ہو جاتی مکمل؟ دیکھیے، ٹرمپ کو اس بات کا تو کلی طور پہ ادراک ہے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن 2 عوامل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لارجر مڈل ایسٹ سے بھی ان کے تعلقات ہیں، اور وہاں وہ اپنا فٹ پرنٹ چاہتے ہیں، وہ ابراہیم ایکارڈز کی ریوائول چاہتے ہیں، وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. سعودی عرب نے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ایک آپشن تو یہ ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ جو ہارڈ کور رائٹسٹ زیونسٹ ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ جیوز ہیں، ان کے لیے غزہ اسٹرپ سے زیادہ ویسٹ بینک اہم ہے، ایز پر تورا، ایز پر their religious understanding of what is greater Israel. تو غزہ تو راستہ ہے ویسٹ بینک کا، حکومت میں ویسٹ بینک کا چاہیے. تو یہ 2 عوامل ہیں جس میں آپ اس وقت تھوڑا سا تعطل دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ جنگ رکی ہے. یہ جنگ اسی وقت رکے گی جب یہ جنگ اسرائیل کی برداشت سے باہر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کیا پیلسٹینینز کی مجبوری، ان کی مصیبت، وہاں کی اموات، وہاں کی ڈسٹرکشن، نتھنگ فیکٹرز ان. ٹھیک. احتشام صاحب، اگر ٹرمپ صاحب نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن کا جو مرحلہ ہے اس دوران جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ریلوکیٹ کیا جائے،
تو یہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے اس پر امپلیمنٹیشن کروانا؟ چونکہ ان کی ایک کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ بے شک ریجیکشن آ رہی ہے، لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ جی جس طرح سے ماضی میں ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ایجپٹ کے ساتھ یا جارڈن کے ساتھ، تو اب وہ بھی تعاون کریں گے. تو یہ اتنا آسان ہوگا وہ پیلسٹینینز جنہوں نے اتنی جانیں دی ہیں اپنی سرزمین کے لیے، ان کے لیے بھی، اور جو دیگر عرب ممالک ہیں جو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کے لیے؟ آمنہ ایبسولوٹلی ناٹ یہاں پہ صحیح معنوں میں فٹ ہوتا ہے. دیکھیں اب بنیادی سوال اس وقت یہی ہے کہ اس وقت امریکہ میں اور باقی ویسٹرن کیپٹل میں اس بیان کے بعد جس کو کہا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کا کہ آف دی کف بیان اس طرح کے دیتے رہتے ہیں اور وہ گیج کرتے ہیں یہ موڈ لوگوں کا کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو ان کے دماغ میں ٹرمپ کے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں 10 منٹ میں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 1 دن میں جنگ بند کروا سکتا ہوں، چاہے مڈل ایسٹ ہے چاہے یوکرین ہے. ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی اس وقت مجھے میری طرف دنیا دیکھ رہی ہے، سیویئر آف دا ورلڈ کے طور پہ دیکھ رہی ہے، میں ایک بڑا لیڈر بن کے سامنے آؤں گا. لیکن اصل بات ہے ہم نا کہ فار رائٹ اب جس طریقے سے امریکہ میں بھی تیزی سے ترقی پا رہے ہیں، جن کو لیڈ کر رہا ہے ایلان مسک، وہی ایلان مسک جو آپ دیکھ لیں جرمنی میں فار رائٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اٹلی میں کر رہا ہے، گریس میں کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی فار رائٹ سے بھی زیادہ فار رائٹ ہے. ایک تو سینٹر والے ہوں تو تبھی بھی بات بن جاتی ہے. دیکھیں اس وقت نیتن یاہو جیسا آپ نے یہ کہنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں ایک تو بچر آف گجرات ہے نا مودی کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی بچر آف غزہ ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو فار رائٹ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں یہ تھوڑا سا ان سے بہتر لگتا ہے، لیکن اس وقت تو ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا یہ کسی صورت میں نہیں لگتا کہ اس موجودہ صورتحال میں اسرائیل جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ امریکہ کی بڑی سپورٹ ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں یہ ساری دنیا ہم نے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس جنگ میں اتنا کچھ 46,000 لوگوں کو مارنے کے بعد، 3.25 لاکھ گھر تباہ کرنے کے بعد اور 10,000 سٹرکچر تباہ کرنے کے بعد، اور کہا جاتا ہے 14 سال لگیں گے، یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ صرف غزہ سے ملبے کو اٹھانے میں 40 سال لگیں گے اور $50 بلین سے زیادہ لگے گا. تو شاید اس تناظر میں کہا ہوگا کہ کسی اور جگہ لے جائیں. دیکھیں اس کو کوئی نہیں مانے گا. ایک تو جس طرح این بلاک آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل ریجیکشن آ گئی، ایون جن کو کہا گیا ایجپٹ اور جارڈن کے فارن منسٹر کا سخت بیان آیا، ایجپٹ سے بھی بیان آ گیا، تو یہ نہیں ہوگا. اب سوال یہ کہ ایسا کرنے کی کیا پرووکیشن کیا تھی؟ پرووکیشن یہی تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح ساری دنیا کہتی ہے کہ جی وہ نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ امریکہ نے ساری جو یورپ نے بنانا ہے اسرائیل کو، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جو اہداف ہیں پورے ہوں گے، اسی لیے اس طرح کے جب ان کو ریلوکیٹ کیا جائے. لیکن ہم نہ دیکھیں 47 میں پاکستان بنا، 48 میں اسرائیل بنا، اس کے بعد سے لے کے اب تک فلسطین جو ہے نا وہ جل رہا ہے، وہ لڑ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ شکست ہوئی ہے. جس طریقے سے حماس کو جنہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ان سو مینی ورڈ اسرائیل نے تسلیم کیا، اور جس طرح اپنے ہاسٹیجز کو وہ رو کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں. ٹھیک ہے ہما صاحبہ، ایک اور ایشو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی جانب سے ایک ایڈ پروگرام تھا وہ عارضی طور پر اس کو بند کر دیا گیا 90 روز کے لیے فی الحال. اب اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ دس از ون آف دا فیو سویپنگ ایگزیکٹو ایکشنز جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے لیے ہیں. اور کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو الیکشن مینیفیسٹو سو ٹو سے تھا وہ یہ تھا کہ فوڈ انفلیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس سے کسی طرح امریکہ کو باہر نکالنا ہے، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایسے اخراجات ہیں جو لارجر گورنمنٹ یا بیوروکریٹک کنٹرول آف دا گورنمنٹ کی وجہ سے امریکن اسٹیٹ پہ آتے ہیں، ان کو بند کرنا چاہیے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں جو وائٹ سپرمسٹ امریکنز میں بہت معروف ہیں یہ اقدامات. اس کی بہت ہو سکتا ہے اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے ان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ ون ٹرم پریزیڈنٹ ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. امریکہ پہ ان سم ویز ٹرمپ کے انڈر امریکہ جو ہے وہ لینڈ وار سے یا وار پارٹیسپیشن سے ٹریڈ وارز کی طرف جا رہا ہے. ہما صاحبہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ہما آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا. یہ جو مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ بدلنے کے موڈ میں کہا جا رہا ہے کہ انحصار سارا کا سارا ٹرمپ کا ہوگا سعودی عرب کے اوپر، MBS کے اوپر، جس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ان سے فون پہ بات کی اور انہوں نے دیکھیں کس طرح اعلان کر دیا اتنا $600 بلین انویسٹ کرنے کا وہاں امریکہ میں. تو میرا سوال آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سعودی عرب کے ذریعے اس منصوبے پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے گی؟ جی بالکل، یہ تو اس کے تو بہت واضح اشارے ہیں. اور جس وقت بشار الاسد کی حکومت گری اور جس طرح انہوں نے کاؤنٹر کیا رشین انفلوئنس کو
اور ایرانین انفلوئنس کو مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں، تو بلو پرنٹ تو اسی وقت بن گیا تھا نا کہ اب جو مڈل ایسٹرن ہسٹری ہوگی اسے امریکہ اور اسرائیل لکھے گا. اور اس وقت جو آپ ایک سیز فائر یا سینس آف اکاموڈیشن دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کی پشت پناہی تو کرنا چاہتا ہی ہے، لیکن وہ لارجر مڈل ایسٹرن عزائم بھی ہیں ان کے، وہ وہاں بھی اپنا فٹ پرنٹ جاتے. اور دیکھیے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس پہ سعودی عرب کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے ان کو وہاں باہر نکالیں اور ریکنسٹرکشن کریں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کا ہمیشہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور ٹرمپ کا تو یہ ہمیشہ سے طریقہ کار ہے دیٹ ہی تھروز منی ایٹ پرابلمس. بزنس مین ہے نا، وہ ان کا وتیرہ طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسہ پھینکتے ہیں مسئلے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو وہ کیرٹ پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم غزہ کو دوبارہ بنا دیں گے، لیکن اس کے کوئٹ پرو میں وہ غزہ کو ایک ریزسٹنس لیس، پیلسٹینینز کو ایک ریزسٹنس لیس سبسروینٹ سٹیٹس بھی دینا چاہیں گے. کیا سعودی عرب اس میں ان کے ساتھ ہوگا؟ بہت بہت امکان ہے کہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو ریزسٹنس اگینسٹ مڈل ایسٹ، اگینسٹ اسرائیل زندہ تھی، یہ ایرانین سپورٹ کی وجہ سے زندہ تھی. ہوٹیز ایرانین سپورٹ، حزب اللہ ایرانین سپورٹ، حماس ایرانین سپورٹ، سیریا ایرانین سپورٹ. انہوں نے پہلے اس سپورٹ کو انہوں نے یہ 1.5 سال استعمال کیا ہے ان تمام سمجھیے نرو سینٹرز کو تباہ کرنے میں جو ریزسٹنس کو الائیو رکھتے تھے، انکلوڈنگ ایلیمینیٹنگ دی لیڈرشپ آف دی ریزسٹنس. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود مسئلے پر بات کرنے کے لیے. احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک کے بعد ایک اور اہم سٹوری ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظر نامے کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال، اور وہ صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے. ڈیڈ لاک یہ برقرار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے تحریری طور پر کچھ مطالبات سامنے رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں اس پر عمل کیا جائے. خاص طور پہ جوڈیشل کمیشن کا قیام جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات پہ کیا جائے، لیکن اس پر حکومت اپنا ٹائم لینا چاہ رہی تھی، وقت درکار تھا، جس کی وجہ سے آج چوتھا جو سیشن ہوا اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. ان کی جانب سے ان مذاکرات کا بوائیکاٹ کر دیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے بارہا کوشش کی منانے کی، کالز بھی گئیں اس سلسلے میں، ہم نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ، لیکن بات نہیں سنی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے. اور آج عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ہم نے ان کے مطالبات کا بھی تو ہم نے 6 ہفتے انتظار کیا تھا، اور مذاکرات کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے جس سے پی ٹی آئی واقف نہیں ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا مذاکرات کے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ اگر حکومتی مذاکراتی کمیٹی ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کے خلاف ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب سے اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. اب ہوگا کیا پی ٹی آئی نے بہت جلدی کر دی اس معاملے میں، بہت تیزی سے کام لیا ہے، جلد بازی میں کام لیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب، انہوں نے بڑی جلدی مذاکرات کے راستے بند کر دیے، کوشش بھی کی گئی اسپیکر قومی اسمبلی سے کی جانب سے کہ ذرا تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈے کیے جائیں. 7 ورکنگ ڈیز کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہی ان کے مطالبات پورے ہو جاتے. ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کی جانب چلی جاتی حکومت. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھیں جی یہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، یہ 28 تاریخ آج کی تاریخ تک بنتی تھی بات. تو میرا خیال ہے منطقی انجام تک تو پی ٹی آئی کو لے کے جانا چاہیے تھا نا. ان کے سیاسی مخالفین بھی، لکھنے والے بھی، بولنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو آپ دباؤ میں رکھ سکتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں 45 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد میٹنگ کو کال آف کیا گیا اور پوسٹ پون کیا گیا. اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں انہیں آج بھی امید ہے کہ وہ بات بن جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج ٹیلی فون کیا، ان کی بات ہوئی عمر ایوب صاحب سے. عمر ایوب نے وہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اندر سے یہی ہے کہ معذرت خان لہجہ تھا کہ جی ہم کیا کریں، وہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے، ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں آمنہ سوال یہی ہے نا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ایک دم تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی نا. ابھی دیکھ رہے ہیں جو اطلاعات ہیں، اب یہ کہا جائے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا رسپانس تیار کر کے رکھا تھا ان کے مطالبات کا. اور مجھے ایک اور چیز کا بھی پتہ ہے آمنہ کہ یہ حکومت کے پاس ایک پیشکش موجود تھی ان کو دینے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس اپرچونٹی کو تو کیش کرانے کی ضرورت تھی. اس کے بعد
دیکھیں نا کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا نا, وہ کہتے ہیں کٹ پرو کو ہو دیکھیں دو ہی ان کی ڈیمانڈ تو دو ہی تھی نا, کہ ایک 9 مئی اور 26 نومبر رہائی کا معاملہ ابھی پیچھے رہ گیا تھا, ان دو باتوں کی بات ہو رہی تھی. اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے چلیں آپ اگر یہی نہیں کرتے تو آپ 28 سے پہلے ٹرمز آف ریفرنس کا ہی اعلان کر دیں. دیکھیں حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں نہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم بات کریں, نہ آپ پوزیشن آف ویکنیس سے کریں نہ ہم کریں. تو جب آپ بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کا دروازہ شرائط کے ساتھ بند نہ کریں, آپ آ جائیں, آپ کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں, کنونس کریں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ پبلک میں جا کے میڈیا کو بتائیں کہ جی ہم نے یہ باتیں کی تھی نہیں مانی. تو میرا خیال ہے اس وقت تو اونسٹ چلا جائے ان کے پاس, پیچھے ایک آپ کا تجزیہ اس پہ بھی آپ کا اس پہ میں تجزیہ لوں گی. جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ تھا, اگر لیٹ سے یہ مذاکرات جاری رہتے, چوتھے سیشن بھی آج اٹینڈ کیا جاتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے گورنمنٹ بڑی آسانی سے مان جاتی اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے؟ 2013 کا الیکشن جو پی ایم ایل این نے جیتا تھا اس میں آپ نے دیکھا بانی پی ٹی آئی 1 سال تک کہتے رہے کہ جی آپ کمیشن بنائیں, 4 حلقے کھولیں, پھر باقاعدہ کمیشن بنایا گیا, جوڈیشل کمیشن بنا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پھر کہا گیا کہ جی ہاں دھاندلی آگے پیچھے تھوڑی بہت ہوئی ہے لیکن کوئی آرگنائز ریگنگ کہیں بھی نہیں ہوئی. تو وہاں اس کے بعد خاموش ہو گئے. تو یہ بہت ممکن تھا کہ اس پہ حکومت کنسیڈ کر جاتی کہ چلیں ٹھیک ہے ایک مسئلے کا حل ہے تو ہم اس کو بنا دیتے ہیں. مطلب انہوں نے تو پی ٹی آئی نے اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا کہ حکومت کا جواب لے کہ ہاں اگر فرض کرے وہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے ایک سالڈ پوزیشن میں آتی پی ٹی آئی کہ جی ہم یہ مطالبات لے کے گئے تھے, انہوں نے نہیں مانا لہٰذا ہم کال آف کر رہے ہیں. تو اس دوران جس طریقے سے کال آف کیا نا, اب دیکھیں ابرپٹ فیصلے ہوتے ہیں. ہم نہ دیکھیں ابھی کیا کہہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کرنے کے بعد جہاں پہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی احتشام صاحب, کیا وہاں تو نہیں بیک ڈور رابطے تیزی ان میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے بالکل ہم نہ دیکھیں وہاں تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہ وہاں کسی نے کنسیڈ نہیں کیا. ایک جو ملاقات ہوئی تھی, سر راہ ملاقات ہوئی پشاور میں, گنڈا پور, اور اپنے گور خان صاحب تھے, وہ اس کا تناظر دہشت گردی تھا, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, اس پہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا بڑی اچھی ملاقات ہے. وہاں سے پھر ذرائع سے خبر مقتدر کی طرف سے آئی کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت وقت سے آپ بات کریں. دیکھیں ہم نا اب آپشن کیا رہ جاتے ہیں, وقت کم ہوتا ہے. ابھی دیکھیں اب آپ گرینڈ لائنس کی طرف چلیں گے, فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح تیار نہیں ہے, چکزئی بھی تیار نہیں ہے, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, پھر آپ دیکھ لیں کہ اب آپشن کیا رہ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب وہ جو اپنی جماعت بنا کر آئے, انہوں نے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کو جوائن کیا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ بھی دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت سے آپ نے دیکھ لیں اس طرح کا اتحاد بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, گرینڈ الائنس بننے کی بات ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ مشکل میں پی ٹی آئی ہے, یہ جماعتیں نہیں ہیں. تو آج جماعت کھڑی ہوئی ہے آپ شاہد خاقان عباسی کی, وہ اپنی سیٹ بھی جیت جائیں تو مجھے بڑی حیرت ہوگی. آپ نے دیکھا مری سے ہار گئے تھے, نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کو ہٹ کرا دیا تھا. مولانا صاحب اگر یہاں پہ لیتے ہیں, دیکھیں مولانا نہیں مان, یہ آپ کی بات میں آمنا وزن ہے, آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن مولانا صاحب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن ان کا تو یہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, ادھر سے بائیک آؤٹ کا اعلان ہو جاتا. اب سوال یہ آمنا کہ اب آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا رہ گئے؟ 2012 سے لے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مستقل آپ دیکھ لیں, لانگ مارچ کیا, 126 دن کا دھرنا کیا, آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, کچھ حاصل نہیں ہوا. اب آپ پھر ایک چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور درمیان میں ایک اور خبر آئی, جو برج کا کام کر رہے تھے جن پہ الزام تھا علی امین گنڈا پور کے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, ان کا جناب مقتدہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہے, ان کو ہٹا دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے ہارڈ لائنر لے کے آ گئے. ابھی دیکھیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جناب ایک دفعہ پھر بات ہوئی کہ جی ان کو لے آئیں ادھر اپنا بنی گنا میں. وہ سب نے اس کو کہا کہ جی کوئی نہیں, شیخ وقاص نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی تجویز نہیں دی. آپ دیکھ لیں حلیمہ بی بی کیا کہتی ہیں, اگلے دن مل کے آئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو کہتی ہیں, مجھے عمران خان نے خود بتایا کہ علی امین یہ ایک لے کے آئے تھے میرے پاس ایک پیشکش کہ جی ہاں اب اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تو ہم آپ کو بنی گلا شفٹ کروا دیتے ہیں. اس پہ اپنا عمران خان صاحب نہیں مانے. تو میرا خیال ہے آخری بات آمنا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ڈائلاگ راستہ بند کر کے آپ کو اچیو نہیں کریں گے, آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, انگیج رکھنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے 5واں جو سیشن ہو اس میں پھر حصہ بنے پی ٹی آئی؟
پھر میرا خیال ہے وہی کچھ پروکو جو سب باتیں کر رہے ہیں کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ سوشل میڈیا بریگیڈ، یہ جو آپ کے واریر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو جبران الیاس اور شہباز گل سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو آپ روک دیں تو پھر شاید راستہ نکل سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ہی نام گونج رہا ہے، اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس فیلڈ میں چیٹ جی پی ٹی نے سب کو حیران پریشان کیا. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اب چیٹ جی پی ٹی کمپنیز کے پریشان ہونے کے دن شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ بنی ہے چائنا کی تیار کردہ جدید اے آئی ٹیکنالوجی ڈیپ سیک. کہا جا رہا ہے کہ ڈیپ سیک نے چیٹ جی پی ٹی اور دیگر حریف ایپس کو نہ صرف مات دے دی ہے، بلکہ یہ امریکہ، برطانیہ اور چین میں ایپل ایپ سٹور پر ٹاپ ریٹڈ مفت اپلیکیشن بھی قرار پائی ہے. جنوری میں اپنی لانچ کے بعد سے ہی اس ایپ کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس نے اے آئی میں سپر پاور امریکی اجارہ داری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیز کی بینڈ بجا دی تو بھی غلط نہ ہوگا. اگر ایک محاورے میں ڈیپ سیک کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کم خرچ بالا نشین والا معاملہ ہے، کیونکہ ریسرچرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیپ سیک کو $6 ملین سے کم لاگت میں تیار کیا گیا ہے، یعنی $60 لاکھ سے کم میں یہ ایپ تیار ہوئی ہے، جبکہ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر مصنوعی ذہانت کی ایپس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے. امریکہ نے 2021 میں جی پی ٹی کے لیے درکار کمپیوٹر چپس چین کو فروخت کرنے پر پابندی لگائی، مگر یہ پابندی چین کے لیے زحمت کی بجائے رحمت بن گئی، اور چینی ڈیولپرز نے اس کا آسان اور سستا حل نکال لیا اور ایسے اے آئی ماڈلز بنا ڈالے جن کے لیے پہلے سے کہیں کم کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کی لاگت اس سے بہت کم ہے جو پہلے سوچا گیا تھا. اور یہ ہے مصنوعی ذہانت میں اصل تہلکہ. جبکہ معاشی میدان میں اس ایپ نے امریکی ٹیک کمپنیز کو بڑا جھٹکا دیا، اور ایک ہی دن میں ٹیک کمپنیز کے $1000 ارب ڈوب گئے ہیں، جن میں امریکی ٹیک کمپنی انویڈیا کو $600 ارب کا نقصان ہوا ہے، گوگل کو $100 ارب، مائکروسافٹ کو $7 ارب کا نقصان ہوا ہے. یہی نہیں، دوسری ٹیک کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. چینی چیٹ بوٹ کی شاندار کارکردگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اسے امریکی ٹیک کمپنیوں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا. دوسری جانب امریکی سٹاک مارکیٹ پر چھانے والی چینی ایپ ڈیپ سیک پر سائبر حملہ بھی ہوا ہے، جس کے بعد چینی کمپنی نے عارضی طور پر ایپ میں رجسٹریشن محدود کر دی ہے. لیکن مقابلہ تو جاری ہے، کیونکہ ڈیپ سیک کو صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اسے چین کے عالمی اثر و رسوخ بڑھانے کے ہتھیار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. امریکہ اور یورپ پریشان ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چائنا کو ڈیجیٹل معیشت پر غلبہ حاصل کرنے میں مدد دے گی، اور مغرب کے ڈیٹا سیکیورٹی اور آزاد مارکیٹ کے اصول خطرے میں پڑ جائیں گے. مستقبل کا منظرنامہ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.